सबसे अच्छी जो खसूसियत है एक बच्चे की कि वो माशरे की तमाम बुराइयों को, अच्छाइयों को देखकर उसको एक शेर की शक्ल में जब अदा करता है तो वो उसकी तरबियत का एक इंतहा होती है। तो उस बच्चे के लिए एक छोटा सा शेर मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ कि कह दो मीरो गालिब से, कह दो मीरो गालिब से कि शायरी हम भी करते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो इन बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अभी सिर्फ बात यह है कि हमने इन बच्चों के इस टैलेंट को उजागर करना है और पॉलिश करना है। ये जो तरबियत का एक लफ्ज़ है, एक दौर था कि हम इस तालीम और तरबियत को इकट्ठा बोलते थे कि तालीम और तरबियत। अभी एक दौर आ गया कि हम सिर्फ तालीम के पीछे चले गए और तरबियत का जो एक फुकदान हमें नज़र आ रहा है वो उस माशरे को मेरे से बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो हमें तालीम के साथ साथ जो तरबियत का अमल है बच्चों की, उस पर भी ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस तरबियत के हवाले से कुछ बातें करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये 4-5 जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये महकमा तालीम और तरबियत जो है, खुशकिस्मती ये है कि इसके स्टेक होल्डर्स बहुत है। हर इंसान बैसियत वालिदैन, बैसियत सिटीज़न, बैसियत तालिब इल्म, बैसियत लीडर, बैसियत जो टीचर के रहनुमा, बैसियत माशरे के शहरी की हैसियत से हम इस तालीम और तरबियत के महकमे के साथ एक अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो तरबियत का जो लफ्ज़ मैंने पढ़ा, इसका जो ओरिजिन मैंने देखा मुख्तलिफ़ किताबों में, ये तरब्बा से है। और तरब्बा का जो लफ्ज़ है उसका मफ़हूम बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको उसका मफ़हूम बताना चाहता हूँ कि ये तरबियत का अमल है, ये कौन सा अमल है। तो कहते हैं कि समंदर की अथाह गहराइयों में, समंदर की अथाह गहराइयों के पुरसकून माहौल में एक सीप के अंदर जो मोती की परवरिश होने का अमल है उसको तरब्बा कहते हैं। अरेबिक ओरिजिन है इसका, उलमा इकराम भी बैठे। तो समंदर की अथाह गहराइयों के पुरसकून माहौल में एक सीप अपने अंदर जिस कीमती मोती को परवान चढ़ाता है, उसको पॉलिश करता है, उसको बनाता है, उस अमल को हम तरब्बा कहते हैं। और उस लफ्ज़ से आगे तरबियत का जो है ना वो लफ्ज़ निकले। तो अगर हमारे असाज़ा इकराम मुरब्बी का रोल अदा करें, मुरब्बी वो समुंदर है जो अपनी गहराइयों में ये सारा अमल कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे अदारों के अंदर तालीम के साथ साथ जो बच्चों की तरबियत का अमल है वो भी पैरेलल, साइड बाय साइड जो है वो चलता रहेगा। तो अब इस तालीम और तरबियत के लिए मेरे जहन में है, एक मैं थोड़ा सा शेर से भी आपको कर देता हूँ। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत का जो सफ़ा का मदरसा था उससे जो आगाज़ किया और सहाबा इकराम की तरबियत का जो माहौल उन्होंने दिया, अगर हम उसको पढ़ें, उसको फॉलो करें, तो मेरे ख्याल से हम इन बच्चों को सही लाइन ऑफ एक्शन पे इसकी तरबियत करके हम इनको माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बना सकते हैं। अब वो कौन सा अमल है, वो कौन सा लाइन ऑफ एक्शन है, वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने उसवा हसना की बात की, तो उसमें मोहम्मद का जो नाम है, मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूँगा। जब हम नाम मोहम्मद बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं। मोहम्मद, आप अगर सारे मेरे लिए बोल दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, तो शायर ये कहता है, काश हम मिल जाएं सब नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, काश हम मिल जाएं सब नामे मोहम्मद के सबब। तो हमें माशरे में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन की है। हमें माशरे में जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो अपने अपने इख्तलाफात को बुलाकर तालीम और तरबियत के इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सर अंजाम देने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की है।
تو اسی نام محمد پہ میں میم سے بننے والے جو 5 الفاظ ہیں وہ میں تھوڑا اپنی اس ڈسکشن میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. جو تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین ایجنسیز ہیں، جو تعلیم اور تربیت کے بہترین سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ میم سے شروع ہونے والے 5 الفاظ میں سے ماں کا لفظ ہے، مدر کا لفظ ہے. تو اس مدر کا، اس ماں کا جو تعلیم اور تربیت میں کردار ہے، شاید میں گھنٹوں ادھر بولتا جاؤں تو وہ کام نہ ہو، ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، کہ جس ادوار میں والدہ نے، مدر نے، ماں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا، تو اس ادوار میں ہمیں امام غزالی، ابو حنیفہ اور بہت بہترین قسم کے جو ہمارے اسکالرس تھے وہ ہمیں ملے. اور جب ماں نے اپنا یہ رول پلے کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں معاشرے میں مختلف قسم کے کرداروں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا. تو میری عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کا جب وقت قریب ہوگا تو مائیں بے عزت ہوں گی. تو آج کل کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہماری مدرز اور مائیں جو ہیں وہ اپنے اولاد کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں اور سوسائٹی کے جو مختلف رولز ہیں ان کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں. تو سب سے پہلا جو رول پلے کرتی ہے وہ والدہ پلے کرتی ہے، ماں پلے کرتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں. اگر ہم اس کردار کو عزت دیں، اس کردار کو وقار دیں، تو مجھے آج بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلی سیڑھی ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اگر وہ پہلی گراؤنڈ مضبوط ہوگی تو اس کے کردار میں جو نکھار آئے گا وہ آنے والے مدرسے اور جو اسکول ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. تو حضرین محترم، جو ماں کے بعد سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہے وہ مکتب ہے، مدرسہ ہے. اس مدرسے کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اگر اس پہ ڈسکشن کریں تو بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو گھنٹوں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو مکتب اور مدرسہ، جسے ہم انگریزی میں اسکول بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا کردار اگر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال سے جتنا امپورٹنٹ کردار اس مکتب اور اسکول کا ہے شاید ہی کسی سٹیک ہولڈر یا کسی ایجنسی کا ہو. اب مکتب اور مدرسے میں کس طرح کا ماحول رکھیں؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پورے مدرسے کی، اس مکتب کی، اس اسکول کی جو جتنی بھی ٹیم ہے، جتنی بھی انتظامیہ ہے، انکلوڈنگ پی ٹی سی چیئرمین اور جو آپ سب لوگ والدین ہیں، وہ سب آپ نے اس مکتب میں، اس مدرسے میں، اس اسکول کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہمہ جہت پہلو ہے اس کو آپ نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور یہی بات ہے کہ ہمارا مقصد اوورال ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول مدرسے میں ہوتا ہے وہ اساتذہ اکرام کو ہوتا ہے. میں اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ مختصر سے وقت میں بچوں کی تربیت ٹریننگ کی اور بچوں نے پرفارم کیا. بنیادی طور پر ہم نے مختصر وقت کی بجائے ایک پورے تسلسل کے ساتھ، ایک تسلسل اور سیکوینس کے ساتھ، جب بچہ نرسری میں داخل ہو اور پرائمری سے آپ کے پاس آئے اور پورا ایکیڈمک ایئر، ہم نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اور تب ہمارے پاس اس سے بھی اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. اساتذہ اکرام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھ میں اسی موضوع کے مناسبت سے میں ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن، تو ہمارے سارے ینگ ٹیچرز ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک اچھی سٹرگل کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایکٹ کے تھرو یہ ریگولرائز ہو گئے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہ پہلو جو ہم اجاگر صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے، تمام تر صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ لگا کر ان بچوں کی تربیت کریں گے. تو آپ سب لوگوں کو میں اپنے ریگولرائز اساتذہ اکرام کی لسٹ میں شامل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی ایک لیڈرشپ کا رول پلے کیا آل اوور کے پی، اور اپنی بہت پور سٹرگل سے آپ نے ان تمام دوستوں کے لیے جو ان کا صحیح حق تھا وہ آپ نے کر لیا. اب میں تھوڑا سا تسلسل بھی رکھوں گا. میم سے شروع ہونے والے 5 الفاظ کی میں نے بات کی، ایک تو مدر کی بات کی، میں نے مکتب کی بات کی،
مکتب کے اندر اساتذہ کرام کے لیے میں اکثر میرے ذہن میں چونکہ وہ خود استاد ہوں تو اکثر میرے ذہن میں یہ ایک شعر آ جاتا ہے. خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شاعری کا تھوڑا جو وقت کم لگتا ہے اور میسج زیادہ پہنچ جاتا ہے. تو اساتذہ اکرام کے لیے ایک شعر بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں. اساتذہ اکرام کے لیے ہے. سنا ہے ان کو سخن کے اصول آتے ہیں, کریں کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. اور سنا ہے ان کے پڑھانے میں ہے ایک ایسی مٹھاس, بخار بھی ہو تو بچے سکول آتے ہیں. تو اساتذہ اکرام کو اس پلیٹ فارم سے جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لے کر ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک ایسا ماحول جنریٹ کریں, ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں ہمارا بچہ فیئر, ڈر اور خوف کے چھوڑ کر وہ آپ کی اسکولوں کے اندر آئے اور آپ کی کلاسز جو ہے وہ فیئر لیس ہوں. جب بچے آپ کے پاس آئیں تو ڈر اور خوف جو ہے نا وہ بہت پیچھے چھوڑ کر اسکول کے اندر قدم رکھے, اور پورا اکیڈمک ڈے جب گزارنے کے بعد وہ بچے یہاں سے نکلیں تو خوشی خوشی نکلیں اور کچھ بہت ساری تربیت لے کر وہ ان سکولوں سے باہر نکلیں. مجھے انشاءاللہ امید ہے, اسپیشلی جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو میں ڈپارٹمنٹ کی کچھ پالیسیز کی بات بھی بتانا چاہوں. میں اس پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں پریزنٹ گورنمنٹ کے جو کچھ ریفارمز ہیں ایجوکیشن کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ڈسٹرکٹ دیر بالا میں 550 ٹیچرز, بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ, 550 ٹیچرز ہم انشاءاللہ ود ان اے ویک اور 2 انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس دیر بالا میں. 550 ٹیچرز درس دیتے ہوئے اس مسجد کو, اس ممبر کو اور اس محراب کو استعمال کریں تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ انشاءاللہ ایک اتحاد اور اتفاق کی دولت کو اپنے ساتھ جو ہے نا لگا کر ترقیوں کی جو منزلیں ہیں وہ انشاءاللہ طے کر سکتی ہیں. تو یہ مکتب, مسجد اور مدر کے رول کے بعد میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں چوتھے نمبر پر, وہ ایسے ہے جناب کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں موبائل میڈیا. اس میڈیا کا جو رول ہے اگر ہم اس پہ بحث کرنے جائیں تو ہمیں گھنٹوں چاہیے. کاش ہمارے اساتذہ اکرام اس کا صحیح استعمال, اور وہ بھی صحیح استعمال جو ہے نا یہ بچہ کم از کم BS ڈگری کے بعد اس کو کر سکتا ہے. اس لیے میٹرک اور FSC لیول پر ہم لوگوں نے اس پر بین لگایا ہوا ہے کہ کلاس رومز کے اندر, سکولز کے اندر بچے اس موبائل کا جو استعمال ہے وہ نہ کریں, تاکہ وہ اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے, پلیز مجھے نہیں ضرورت, اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم اور تربیت پہ رکھیں. آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ ہماری اگر یہ نئے بچوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل نام کی ایک تباہ کن قسم کی جو بیماری ہے اگر ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور خدا نخواستہ انہوں نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو پھر ہماری کوششیں, ہماری توانائیاں, ہماری جتنے بھی سٹرگلز ہیں وہ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر اس کا اثر بھی زیرو ہو جائے گا. تو اس میڈیا کا جو رول ہے اور آج کل کا جو دجالی میڈیا اس کو میں کہوں گا, اس کا جو رول ہے یہ تو بہت نیگیٹو رول ہے. ہمیں اپنے بچوں کو, ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو اس میڈیا کا جو نیگیٹو رول ہے اس سے بچا کر, ایک میں نے آپ سے عرض کیا کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم نے ان کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے کر جانا ہے, جس سے وقت کے جو تھپیڑے ہیں, میڈیا کا جو نیگیٹو وار ہے ان پر, جیسے ایک بچے نے سپیچ میں کہا کہ ہمیں طاغوتی قوتیں جانتے بوجھتے تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہی, اور طاغوتی قوتوں کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اس میڈیا کا جو میں رول پلے کر جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہا ہوں. تو اگر ہم نے اس میڈیا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا, اسلام کی اسپیچ کے لیے استعمال کیا, پازیٹیو آئیڈیاز کی پروجیکشن کے لیے استعمال کیا, تو پھر تو ہم آنے والی نسلوں کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ ان کو پازیٹیو طریقے سے ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے ان بچوں کو اس موبائل کی بیماری اور اس میڈیا کے نیگیٹو رول سے نہ بچایا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم تباہی کے گڑھے میں پھنس نہ جائیں. تو میں اساتذہ کرام سے بھی، علماء کرام سے بھی، والدین جو بہت سارے بیٹھے ہیں، بچوں سے بھی میں مخاطب ہوں کہ آپ کا واحد جو کام ہے ابھی صرف تعلیم حاصل کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس جو والدین سے میں گزارش کروں گا کہ یہ اپنے بچوں کو یہ موبائل ہے اس سٹیج پر مت خرید کر دیں. آپ پلیز ان کو جو ہے نا اس موبائل سے دور رکھیں. اور اگر آپ کا بچہ موبائل جو ہے نا گھر کے اندر استعمال بھی کرتا ہے تو اس پہ ایک پڑھے لکھے والد کی حیثیت سے، پڑھے لکھے استاد کی حیثیت سے چیک رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا کیا یوز کر رہا ہے. اگر آپ کی اجازت سے موبائل یوز بھی کر رہا ہے تو اس کی ہسٹری میں جائیں. آج کل 1 کلک پہ آپ جو ہے نا اس بچے کی 1 مہینے کی ایکٹیویٹی جو ہے نا ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ میرے بچے نے 1 مہینے میں موبائل میں کیا دیکھا ہے. تو ہمیں کم از کم اس بات کا شعور ہونا چاہیے، اسپیشلی اگر والدین نہیں تو اساتذہ کرام. پہلے تو میں ایک اسکول میں چلا گیا تو میں نے 10ویں کلاس کے بچوں سے کہا یار آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ نکالیں. تو بلیو ان می کہ ٹیبل کے اوپر موبائل کا، اسمارٹ موبائل کا ڈھیر لگ گیا. تو میں بہت حیران ہوا کہ کیا ہم اپنی کلاسز میں یہ بیماری جو ہے نا لے کر بیٹھ کر تربیت کر رہے ہیں. اساتذہ کرام سے اور ادھر جو ہیڈ ماسٹر صاحبان اس پلیٹ فارم سے تمام اساتذہ کرام سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو اس موبائل کی بیماری سے اگر ہم بچائیں گے تو ہم ان کی افیکٹو تعلیم و تربیت کر سکیں گے. ادروائز ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری کاوشیں جو ہیں وہ ضائع ہونے کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، امکان ہے. میں آخری بات جس پہ آپ سے گزارش کروں گا، والدہ کا کردار، مکتب اور مدرسے کا کردار، مسجد کا محراب اور ممبر کا کردار بچوں کی تعلیم و تربیت میں، اور میڈیا کا کردار، اور سب سے آخر میں جس بات کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی. تو یہ سارے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بچے کے لیے یونیورسٹیاں ہیں. یہ ماں کی گود، والدہ کی گود جو ہے وہ بچے کی یونیورسٹی ہے. مکتب اور مدرسہ بچے کی یونیورسٹی ہے، اور مسجد اور محراب اور ممبر بچے کی یونیورسٹی ہے. اور یہ جو معاشرہ ہے اس میں جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی میموری کا، اس کی یادداشت کا پرمنٹ میموری بن جاتی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے، یہ جو میرے مشران بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ جو میرے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ میرے والدین جو بیٹھے ہیں، اور جو لیڈرز جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اس معاشرے کو بھی تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں نے طارق جمیل صاحب سے ایک کو سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ایک بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک بہت بڑی بس کے اوپر لکھا ہوا تھا، بڑی زبردست چیز لکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کون سی چیز جی؟ کہتے ہیں نا کہ مکان برائے فروخت تو لکھا ہوتا ہے ہر جگہ پر، تو اس بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، اور نیچے قیمت لکھی ہوئی تھی. اور نیچے قیمت کیا لکھی ہوئی تھی؟ ایک میٹھا بول. دل برائے فروخت، اور اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک میٹھا بول. تو اگر ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اگر ہم معاشرے پہ تھوڑی سی جو ہے نا توجہ دیں، تو سب سے پہلی جو بات ہوگی، علماء کرام سے بھی میری عرض ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کی قدرتیں، نفرتیں یہ بھلا کر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور میٹھے بول میں جو جادو ہے اس جادو کا اثر ہم جو ہے نا اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ضرور بیان کروں گا یہاں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن، علماء کرام مجھے کریکٹ کیجئے گا، قیامت والے دن میرے بیسٹ فرینڈز، میرے عزیز لوگ، میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوش اخلاق. اور اسی حدیث کے تسلسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن میرے بدترین دشمنوں میں وہ لوگ ہوں گے، مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بد اخلاق ہیں. تو آئیے ہم سب مل کر معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا یہ جو معاشرہ ہے، جس میں بچہ اگر 5 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے
تو 8-10 گھنٹے وہ معاشرے میں بھی رہتا ہے، گلی محلے بازار میں جب وہ بچہ جاتا ہے تو کیا ہم اس کی تربیت کا رول پلے کر رہے ہیں ایک معاشرے کی فرد کی حیثیت سے؟ تو ہمیں اس معاشرے کی تعلیم اور تربیت کا جو ایک بات ہے، جو ہمارا رول ہے، وہ بھی ہمیں پلے کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے جو ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ انڈر کنسٹرکشن سے مراد ہے اس کی جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس معاشرے کی تعمیر کو بھی اپنی جو ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم اس معاشرے کی تربیت، اس معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی اپنا اپنا رول پلے کریں۔ اگر ہم مسجد کے امام ہیں، اگر ہم ایک مشہر ہیں، اگر ہم ایک جو ہے نا ایک علاقے کے جو ہے نا اثر و رسوخ والے بندے ہیں، تو ہم نے اگر معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے تعمیر کے لیے اپنا رول پلے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے ایک اپنے رول کو کس طریقے سے نبھایا۔ میں نے بہت ساری باتیں کی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت توجہ سے سنا۔